अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़कात अदा न करने वाले शख्स का क्या हुक्म है और उसकी क्या सज़ा है और उसके क्या अहकामात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़ुलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। और इसी आयत के आखिर में फिर इरशाद फरमाया, सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से कुछ दे रखा है वो उसमें कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख़याल न करें, बल्कि उनके लिए नहायत बदतर है। अनकरीब क़यामत वाले दिन ये अपने बुख़ल और कंजूसी की वजह से, ये कंजूसी की चीज़ की वजह से तौक डाले जाएंगे। और इसी की तशरीह में एक हदीस है इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की, कि फरमाया, मा मिन रजुलिन ला युअद्दी ज़कात मालिही, कि जो आदमी अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता तो क़यामत के रोज़ उसकी गर्दन में उसके माल को सांप बना दिया जाएगा। यौमुल क़ियामा फ़ी उनुकिही शुजाअन। फिर उन्होंने जो है कुरान करीम की आयत तिलावत की, यही जो अभी हमने ज़िक्र की है कि वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। तो इस हदीस ने इस आयत की तशरीह की कि तौक बनाकर जो चीज़ डाली जाएगी वो उनका माल जो है वो सांप की शक्ल में उनके गले में डाल दिया जाएगा। और एक और हदीस में आता है कि जिसे अल्लाह ताला ने माल अता किया और फ़लम युअद्दी ज़कातहू, और उसकी ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसका माल जहरीले गंजे सांप की मानद जो है शक्ल इख्तियार कर लेगा और सांप की मानद उसके तौक में गले में डाला जाएगा। सांप जो है तौक की मानद उसके गले में डाला जाएगा और उसकी आंखों पर दो स्याह नुक्ते होंगे और वो उसके गले का हार होगा। अच्छा, यहाँ से इसकी शिद्दत का अंदाज़ा कीजिए कि इंसान सांप को जब देखता है तो उससे दूर भागता है, एक फितरती चीज़ है, और चे जाए कि वो सांप उसके करीब आ जाए और उसके गले का हार बन जाए तो उस वक्त उस इंसान पर जो खौफ और दहशत की कैफियत तारी होगी उसका अंदाज़ा कीजिए। और ये माल को जब ये शक्ल दी जाएगी तो गोया उसको ये उसके लिए एक तंबीह है बड़ी इस मिसाल में, कि इंसान इस माल को अपने लिए बहुत कीमती समझता है और समझता है कि दुनिया के मेरे सारे मसाइल जो हैं इसी से हल होंगे, और इसी ज़ोम में वो ज़कात की अदायगी से भी रुक जाता है। लेकिन यही माल उसके लिए कल गले का तौक बनेगा और अज़ाब का बायस बन जाएगा। तो वो जो सांप उसके गले का तौक बनेगा उसके बारे में हदीस में आता है कि उसके दोनों जबड़ों को पकड़ेगा, दोनों जबड़ों को पकड़ेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। तो गोया ये शिद्दत है इस मिसाल में कि इंसान जिस माल की इतनी चाहत करता था वही उसके लिए अज़ाब का बायस होगा और वही उसको जो है सज़ा, वही उसी की शक्ल बदल के उसको सज़ा दी जाएगी। ज़कात अदा न करने वाले को क़यामत के दिन उसी के ख़जाने से दागा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम इला आखिरिल आया। जो लोग सोने चांदी का ख़जाना रखते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़बर पहुँचा दीजिए, जिस दिन उनके ख़जाने को दोज़ख में जहन्नुम में तपाया जाएगा। फिर फरमाया, फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम, और उनकी पेशानियाँ, और वजुनूबहुम, और उनके पहलू यानी उनके ये अतराफ़ जो हैं, वो ज़ुहूरुम, और उनकी पीठ यानी पीठ, हाज़ा मा कनज़्तुम, और फिर उनको ये कहा जाएगा कि ये वो ख़जाना था जिसे तुमने अपने लिए बना कर रखा था, और या इस माल को तुमने ख़जाना बना कर रखा था, तो इन ख़जानों का मज़ा चखो। तो वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है तो ये उसके लिए आज़माइश है, और इस हवाले से उस आज़माइश में पूरा उतरने के लिए लाजमी है कि इंसान जो माल अल्लाह ताला ने अता किया उसकी ज़कात की अदायगी करे। और इस हवाले से एक हदीस और भी है जिसमें बनी इसराइल के 3 लोगों का किस्सा है, गंजे का, कूड़ी का और नाबीना का। तो उसमें भी इस हदीस के शुरू में जो अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आज़माने का इरादा किया, तो पहले उनके पास जो है इनामात, नेमतें और माल नहीं था। जब माल दे दिया तो फिर आज़माइश जो है शुरू होगी। तो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माल देकर आज़माते हैं और कभी माल लेकर आज़माते हैं। कभी दौलतमंद उसको बनाया जाता है और दौलत में उसकी आज़माइश होती है, कभी उसके फ़क्र की वजह से, फ़क्र में उसकी आज़माइश होती है। तो इंसान ये ना समझे
کہ میرے پاس مال ہے تو دنیا میں جو ہے میں اس سے راحت حاصل کر رہا ہوں، تو اب مجھے آخرت میں بھی جو ہے اسی طرح کی راحت جو ہے ملے گی، میں جو مرضی کرتا رہوں. نہیں، انسان جو اعمال کرے گا اسی اعمال کے اعتبار سے قیامت کے دن اس کا انجام ہوگا. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و شاہدہ الی آخر الحدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے دونوں گواہوں، بال گوندنے اور گندوانے والی عورتوں، اور پھر جو اہم بات کی کہ صدقہ و زکوٰۃ روکنے والے، ان پر جو ہے لعنت فرمائی ہے. اور یہ حدیث جو ہے حسن لی گئی رہی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو شخص ادا نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ جو شخص روکتا ہے اور اس کو ادا نہیں کرتا، اس کا قیامت کے دن جو عبرتناک انجام ہوگا اور جو سزا اس کو دی جائے گی، اس کی کیفیت ایک اور حدیث میں جو ہے بیان کی گئی ہے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس بھی سونا چاندی ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کے لیے سونے اور چاندی کے پترے آگ سے بنائے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، پھر ان پتھروں سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی کمر داغی. یعنی یہ وہی بات جو قرآن میں موجود تھی، یہاں مفصل جو ہے اس کی مزید تشریح اور کمپریہنسو ڈیٹیل جو ہے اللہ رب العالمین نے حدیث میں بیان کر دی. تو 50,000 سال کے دن میں بندوں میں فیصلے ہونے تک جب بھی ان پتھروں کو اس کے بدن سے دوزخ کی جانب پھیرا جائے گا، تو یہ جو مسلسل اس سزا اور عذاب کا سلسلہ جو ہے یہ 50,000 سال جاری رہے گا، یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے اور ہر شخص اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، جنت یا دوزخ. پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جو اونٹوں والا اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کو ایک چٹیل کھلے میدان میں گرا دیا جائے گا. جو زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص جو زکوٰۃ سے رکنے والا اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے، تازے اور کثیر تعداد میں ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی بچہ نہیں ہوگا، چنانچہ اونٹ اپنے مالک کو اپنے پاؤں سے روندیں گے اور دانتوں سے کاٹیں گے. جب اس پر پہلا دستہ گزر جائے گا، یعنی اونٹوں کا ایک یونٹ جو ہے مارچ کر کے گزر جائے گا یہ سارا کام کرتے ہوئے، اور اس پر سے پھر دوسرا دستہ گزرے گا. یہ تسلسل چلتا رہے گا یہاں تک کہ 50,000 سال کے برابر دن میں لوگوں کا فیصلہ ہو جائے. پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گائے اور بکریوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا گائے اور بکریوں کا بھی جو مالک اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اسے بھی ایک چٹیل وسیع میدان میں گرایا جائے گا. جانوروں میں سے کوئی جانور غائب نہیں ہوگا، ان میں خمدار سینگوں والا، بغیر سینگوں اور ٹوٹے ہوئے سینگوں والا کوئی جانور نہیں ہوگا. یعنی سب کے سینگ جو ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ الفاظ سے کہ بالکل سلامت ہوں گے، اور وہ اس کو سینگ ماریں گے اور اپنے کھروں سے پامال کریں گے. جب اس پر پہلا دستہ گزر جائے گا تو پھر آخری دستہ اسی تسلسل کے ساتھ گزرتا رہے گا یہاں تک کہ 50,000 سال کا وہ جو دن ہوگا اس میں انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر وہ شخص اپنا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں دیکھ لے گا. تو کتنا سخت جو ہے عذاب ہے کہ انسان جو آپ تصور نہیں کر سکتا انسان کے وہ لیٹے اور اس کے اوپر سے اسے کوئی روند کے گزر جائے. کوئی بچہ جو ہے چھوٹی عمر کا وہ انسان کے اوپر سے گزر جائے تو انسان کی حالت جو چینج آئے کہ جانور انسان کے اوپر سے اس طرح دستے جو ہیں جانوروں کے گزرے دوڑتے ہوئے، تو سوچئے کہ اس عذاب کی شدت جو ہے کیسے ہوگی. تو جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جائے گی تو اللہ رب العالمین اگر رحمان اور رحیم ہے تو اللہ رب العالمین عزیز ذو انتقام بھی ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی گئیں کہ ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کے جو امتحان ہے اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں اور حد الوسع اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں. اسی طرح زکوٰۃ جو روکنے والا ہے، نہ دینے والا، اس کو جہنم کی وعید سنائی گی. فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامہ فی النار، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا روز قیامت آگ میں ہوگا. زکوٰۃ جو شخص ادا نہیں کرتے اور جو قومیں ادا نہیں کرتی، جو لوگ ادا نہیں کرتے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے آسمان سے بارش روک لیتے ہیں. فرمایا ولم یمنعوا زکوٰۃ اموالہم، جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو ان کے لیے آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے یا روک دی گئی. اور اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ روکتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین ان کو قحط سالی سے دوچار کر دیتے ہیں. زکوٰۃ جو لوگ ادا نہیں کرتے ان کے خلاف لڑائی اور قتال کیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہے. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عمل اس حوالے سے بڑا واضح ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لما توفی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تو عرب کے کچھ قبائل جو ہیں انہوں نے کچھ نے ارتداد کیا، کچھ نے کفر کیا، اور کچھ نے جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیف تقاتل الناس، کہ آپ کیسے لوگوں سے لڑتے ہیں؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دے دیتے، تو جو شخص جو یہ شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا جان اور مال محفوظ ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، میں اس کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق ڈالے گا۔ فإن الزکوٰۃ حق المال، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے، اور اگر یہ لوگ مجھے ایک بکری 4 ماہ کے بچے کا جو بکری کا 4 ماہ کا بچہ وہ بھی دینے سے انکار کریں گے تو میں تب بھی جو ہے ان سے جو ہے لڑائی کروں گا، جسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں پھر بڑی وضاحت سے آتا ہے، ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کے حوالے سے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اور اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ وہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا جب تک وہ شہادت نہ دے دیں کہ اللہ رب العالمین معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ گویا دوسری حدیث سے اس کی مزید شرح ہو گئی کہ عمر رضی اللہ عنہ جو بات بیان کر رہے ہیں اس میں مزید تفصیل ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہاں جو بات کی کہ نہیں، زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ جب تک وہ ان دونوں کی ادائیگی کلمہ شہادت کے ساتھ نہیں کریں گے، کلمہ توحید کے ساتھ نہیں کریں گے، تب تک میں ان سے لڑتا رہوں گا۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا، فواللہ، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، مجھے احساس ہو گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف جو ہے وہ درست ہے اور وہی حق پر ہے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ میں اگر کسی رائے میں جو ہے اختلاف ہو جاتا تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف پلٹتے تھے، اور اگر ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کسی اور صحابی کے پاس موجود ہے تو وہ اپنے موقف سے جو ہے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی جو ہے یہی امر جو ہے مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ مسلم حکومت جو ہے، اسلامی حکومت جو ہے، اسلامی حکومت اس کے ساتھ کیا کر سکتی ہے، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ فرمایا جو شخص حصول ثواب کی نیت سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جس نے زکوٰۃ روک لی فَإِنَّ آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، کہ ہم اس سے زبردستی زکوٰۃ وصول کریں گے، اس کے مال کا کچھ مزید حصہ بھی، یعنی زبردستی اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو ہم پھر زبردستی جو ہے اس سے وہ وصول کریں گے، اور اس کو بطور جو ہے یہ عدم ادائیگی کے جرمانے کے طور پر بھی جو اس سے مال کچھ لیا جا سکتا ہے، یعنی اضافی مال جرمانہ بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جب اسلامی حکومت موجود ہوگی، جو جیسے ابھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے قتال بھی کیا، تو اسلامی حکومت جب اسلامی احکامات کو نافذ کرتی ہے تو پھر اس میں یہ چیز بھی شامل ہو جائے گی۔ فرضیت زکوٰۃ کا انکار کرنے والے یا زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، اس میں کچھ تفصیل ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کر دیتا ہے، نماز کہتا ہے نماز ہے مثال کے طور پہ، لیکن زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، تو ایسا شخص جو زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کر دے تو ایسے شخص کے بارے میں جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ وہ کہتے کہ یہ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے یہ کفر کرنے والا ہے، اور اس پر جو ہے علماء نے کہا کہ یہ کفر اور ارتداد کے احکامات جو ہیں اس پر نافذ ہوں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اپنے جہالت یا عدم علم کی بنیاد، مثلا نو مسلم ہے، اس کو اسلام قبول کرایا گیا اور زکوٰۃ کے احکامات سے علم میں نہیں تھے، تو ایسے شخص کو تعلیم دی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس بات کو سمجھ جائے، تو اور اگر وہ سمجھنے کے باوجود پھر وہی بات کرتا ہے جیسے ہم نے یہ پہلے شخص کی بات کی، تو اس پر بھی پھر وہی حکم لگے گا جو ہم نے ذکر کیا کہ اگر وہ زکوٰۃ کی فرضیت کا اور اس کے واجب ہونے کا اور اللہ کے حکم ہونے کا انکار کرتا ہے، اور جو جاہل ہے جیسے نو مسلم ہے تو اس کو تعلیم دی جائے گی یہاں تک کہ وہ اس بات کو سمجھ لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے بخل کی وجہ سے اور کنجوسی کی وجہ سے
اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ایسا شخص جو ہے یہ گناہ گار ہے اور اخروی سزا کا مستحق۔ اور دنیا میں اگر اس وقت اسلامی حکومت میں رہتا ہے اور اسلامی حکومت موجود ہے تو پھر اس سے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ زبردستی جو ہے مال زکوٰۃ بھی وصول کر سکتی ہے اور اسے سزا بھی دے سکتی ہے۔ یہی موقف جو ہے شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں سے تیسری بات بخل والی ہے انہوں نے ذکر کی ہے، باقی جو پہلے دو باتیں وہ امام نووی نے بھی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہیں اور شیخ محمد ابن صالح العثیمین نے اپنے مجموع فتاوی میں ذکر کی ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ اس شخص کا حکم ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آخرت میں اس کی کیا سزا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کو کیسے جو ہے اس کی سزا ملے گی، اور دنیا میں جو ہے اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کی سمجھ دیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں۔